बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर अपने बाबा और बहनों के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू एक गुफ्तगू है वाक़या करबला। हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, यजीद झूठा, यजीद असफल, यजीद अर्जल, यजीद कमतर, हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल, यजीद मुर्तद, यजीद मुल्हिद, यजीद जाहिल, यजीद कातिल, हुसैन सादिक, हुसैन आबिद, हुसैन मुस्लिह, हुसैन साबिर, यजीद काजिब, यजीद अस्वद, यजीद मुफसिद, यजीद जाबिर, हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मुनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, आज का मेरा सवाल है वाकई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यजीद की क्यों जंग शुरू हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बेटियों, इस सवाल का जवाब देने से पहले आज की इस वीलॉग का जो गज़ो गायत है वो एक आध मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके तवस्सुस से अपने सामीन और नाज़रीन को भी। आज की इस वीलॉग की रिकॉर्डिंग का बुनियादी मकसद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल पैरा होना है कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत आल बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपनी औलाद को मेरी अहले बैत, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। और इस मोहब्बत के मुतल्लक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर भी इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि ऐ महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको फरमा दीजिए, यानी अपने मानने वालों को फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता जो मैंने तुम्हें तबलीग की, तुम्हें नाहक की तरफ से हक की तरफ लाया, तुम्हें दोज़ख के रास्ते से वापस जन्नत के रास्ते पर लाया। हाँ, उसका एक अजर मांगता हूँ कि मेरी कराबत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आल और औलाद से मोहब्बत करो। इसका जिक्र इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार के अंदर भी किया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फ़र्ज़ और वाजिब कर दी, और उनकी अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि अगर नमाज के अंदर कोई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद नहीं पढ़ता, जैसे दरूद इब्राहिम में हम पढ़ते हैं, तो उसकी नमाज नहीं होती। और इसी तरह एक और भी वजह है आज की इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने की, ताकि आप लोगों को इस चीज़ से भी रूशनास करवाया जाए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, और एक अपनी अहले बैत। अगर तुम इन दोनों के साथ तमस्सुक करोगे, यानी इनके साथ जुड़े रहोगे, चिमटे रहोगे, तो फिर तुम गुमराह नहीं होगे। अब इन दोनों चीज़ों कुरान मजीद और आपकी आल औलाद अहले बैत, इसके साथ तमस्सुक का मतलब क्या है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीमात पर अमल पैरा होना, उसके साथ जुड़े रहना है। और अहले बैत के साथ जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है, जो मुझे समझ आ सकी, इसलिए कि अहले बैत का हर तबिंदा सितारा, यानी आपकी अहले बैत का हर फर्द जो है वो कुरान मजीद की अमली तफसीर है। इसका जिक्र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने रमूज़े बेखुदी के अंदर भी किया, वाक़या करबला की तरफ से ही इशारा करते हुए कि रमज़े कुरान अज़ हुसैन अमोख्तेम ज़े आतिश ऊशोलहा अंदोख्तेम, कि हमने कुरान पाक के असरार व रमूज जो हैं इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखे हैं, और अभी तक अहले हक और अहले हुर्रियत के लिए, आज़ादी के लिए, बातिल के साथ टकराने के लिए, हक का परचम उठाने के लिए जो भी अपने सीनों के अंदर चिंगारी सुलगती हुई महसूस करते हैं, वो दरअसल
واقعہ کربلا کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کا باطل کے ساتھ ٹکرا جانا، جو آپ کے سینے کے اندر وحدانیت کی آگ تھی، اس سے ہی ہر حریت پسند جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا ہے، اور وہاں سے ہی چیزوں کو اکتساب فیض کر رہا ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، یا حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید لعین کے درمیان جنگ کیوں ہوئی، تو اس کی بنیادی وجہ ایک تھی۔ بنیادی وجہ کیا تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر مبعوث ہوئے اللہ کا پیغام لے کر، کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی میں ڈال دینا، یعنی وہ لوگ جو باطل کی راہ پر گامزن تھے ان کو حق کی راہ پر گامزن کرنا، اور وہ لوگ جو مختلف معبودوں کی پوجا کرتے تھے ان کو ایک اللہ الہ کی عبادت پر لگا دینا، اور بقیہ بھی جتنے بھی جھوٹے معبود تھے ان کو ان کا کلا کما کر دینا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس پر محنت کی۔ ہر وہ چیز جو اس چیز کے راستے میں رکاوٹ تھی کہ جو اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر جانے کے راستے میں رکاوٹ تھی، اس کے خلاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا اور جنگ کی۔ اب اور قرآن مجید نے فائنلی اپنا ایک فتویٰ یہ دے دیا کہ اللہ کے نزدیک کوئی شخص اس کے رنگ، نسل، مقام و مرتبے کی وجہ سے معزز اور عزیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے عزیز ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس، اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور اس ساری چیز کو آپ کے جو خلفائے راشدین تھے اور اصحاب نے، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن جب یزید آیا حضرت امیر معاویہ کی ڈیتھ کے بعد، تو جو یزید تھا اس نے تمام حدود اللہ جو قائم کی گئی تھیں، جو ڈوز اور ڈونٹس تھے یعنی اوامر اور نواہی تھے، ان کا قلع کما کر دیا۔ ان نے وہ تمام اشیاء جو حرام قرار دی گئی تھی ان کو حلال قرار دے دیا۔ جیسے وہ صرف شراب پیتا ہی نہیں تھا، وہ شراب کو حلال بھی سمجھتا تھا، اور اسی طرح وہ تمام اقدار یعنی جو میرٹ تھا اس نے دھجیاں اڑا دی، خلافت کو ملوکیت کے اندر تبدیل کر دیا، لوگوں کے ساتھ ظلم جبر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کو زبردستی کہا کہ وہ اس کی بیعت کریں، یعنی وہ اپنے آپ کو حکمران مانے، اس کو حکمران مانے۔ کچھ لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے جبر کی وجہ سے، جیسا آپ نے خود اپنے اشعار واصف علیہ وسلم کے اشعار میں فرمایا کہ وہ جابر بھی تھا، وہ قاتل بھی تھا، وہ فاسق بھی تھا، وہ اسفل بھی تھا، وہ ارذل بھی تھا، تمام وہ بدطینت شخص تھا، اور اس کے اندر تمام وہ خامیاں پائی جاتی تھی جو کہ کسی ایک لعین شخص کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا نہیں، جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان کو ہم ریوائیو کریں گے، اور تمہاری بیعت نہیں کریں گے، بیعت صرف اس کی ہوگی جو اس کا مستحق ہے، اور اللہ رب العزت کی دی گئے احکامات، حدود اللہ اور اقدار کی ریسٹوریشن کے لیے جب امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اس نے آپ کو آپ کے رستے سے ہٹانے کے لیے آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کو شہید کر دیا۔ اس وجہ سے یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ بابا، واقعہ کربلا میں عورتوں کا کیا کردار تھا؟ ماشاءاللہ بیٹا، اس واقعہ کربلا کے اندر خواتین کا بالخصوص حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار جو ہے وہ آئیڈیل ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، اور امیوٹیبل اور امیٹیبل ہے فار ایچ وومن آف دی ورلڈ، کہ جتنی بھی خواتین تھی اہل بیت کی اس وقت انہوں نے جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان سارے مظالم کا، مصائب کا سامنا کیا، اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو یزید کے دربار میں لے کر گئے تو اس وقت بھی آپ اس سے مرعوب نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر بھی آپ نے اللہ رب العزت
کہ احکامات اور آپ کی اللہ رب العزت اور قرآن مجید کے جو احکامات تھے، وحدانیت تھی، اس کا پرچار کیا اور بغیر کسی ڈر اور خوف سے اس کے سامنے بھی کلمہ حق بیان کیا. اور یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہی تھے جنہوں نے بنیادی طور پہ جو کربلا کا سارا واقعہ تھا اس کی وکالت کی، اور ہم تک یہ سارا پیغام اپنی سپیچز اور اپنے خطابات اور آپ کی جو تقاریر تھیں اس کی صورت میں ہم تک پہنچایا. ہمارے گھر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے جو خطابات آپ نے کیے مختلف مواقع پر، اس کی بک بھی موجود ہے، وہ پڑھنے سے تعلق. عمومی طور پہ ہم خواتین کے کردار کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اس واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت مضبوط نظر آتا ہے، اور تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر آپ سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ بھی حق اور باطل برسر پیکار ہو تو صرف مرد نہیں بلکہ گھر کی خواتین بھی، یہ اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ وہ بھی ان کے شانہ بشانہ ہو کر باطل کے ساتھ ٹکرائیں گی، باطل کا مقابلہ کریں گی. اور تاکہ یہ جو بات ہے کہ ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تامروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، کہ یہ جو حق و باطل کی جنگ چلتی آ رہی ہے اس میں باطل کو جو ہے وہ شکست دی جا سکے. بابا جی، یہاں پہ اتنے لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کری؟ بیٹا آپ کے اس سوال سے مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جواب یاد آیا. ان سے بھی کسی نے یہی سوال اس طرح کا کیا ہوگا. انہوں نے جواب دیا کہ سوال یہ نہیں کہ جب بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی. نے کہا سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو پھر دوسرے لوگوں نے بیعت کیوں کی. اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ حق پر تھے اور وہ اہل بیت کا تبندہ ستارہ تھے، جس کے لیے کہا گیا کہ تمسک کریں. اور پھر یزید جو تھا وہ ناحق تھا، وہ زانی تھا، شرابی تھا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا تھا، اقدار کو تہس نہس کرنے والا تھا. تو ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام جو کردار کا پیکر تھے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی شکل تھے، قرآن مجید کی تعلیمات کی عملی تفسیر تھے، تو انہوں نے جب نہیں کی تو دوسروں کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیتے تو پھر سارے لوگ ہی بیعت کر لیتے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیتے تو پھر تا قیامت یہ جو حق اور باطل تشبیہات ہیں آپس میں، حق اور باطل کے جو استعارے ہیں ان کا فرق مٹ جاتا، اور لوگ یہ کہتے کہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول نے ناحق کی بیعت کر لی تو پھر ہمارے لیے بیعت کرنا جو ہے، لوگ ہیں اس پر اپنی جو ایکسکیوزز پیش کر کے ہمیشہ جو ہے وہ باطل کو فالو کرنا شروع کر دیتے. تو اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی، اور آنے والے تمام اوقات کے لیے جو حق پر ڈٹنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مثال قائم کر دی. اور جو میں نے آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رموز بے خودی کے اندر ایک شعر نے بڑا خوبصورت لکھا کہ یہ جو حریت لفظ ہے یہ بھی دراصل کردار حسین علیہ السلام کا مرہون منت ہے. اس لیے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اب حریت پسند ہیں وہ اگر کہیں پر حریت کے لیے لڑ رہے ہیں، آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو دراصل وہ امام حسین علیہ السلام سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.